बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल जिंदा साए, जिसके मुसन्निफ हैं मजहर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ले लो ब्रादरान, ले लो, ये सब नायाब माल है, ऐसा माल जिसके पीछे यूरोप के करोड़पति डॉलरों की बोरियां उठाए भाग रहे हैं। मगर ब्रादरान, मैंने आपकी खातिर बोरियों को ठुकरा दिया है और अब कौड़ियों के भाव बेच रहा हूँ। देखो, ये जो आपको मट्टी की भद्दी सी सुराही नजर आ रही है, ये दरअसल हलाकू खान की सुराही है, जिसमें वो इंसानी खून और शहद मिलाकर पीता था। ये जो छोटी सी पत्थर की बैलगाड़ी नजर आ रही है, ये बज़ाहिर तो एक गंदा सा खिलौना है, मगर आपको मालूम है इस खिलौने से कौन खेलता रहा है? जी हाँ, दुनिया का मशहूर डिक्टेटर हिटलर। देखिए, अब तक इस पर हिटलर की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं। फुटपाथ पर लगी हुई भीड़ के दरमियान खड़ा नौजवान चीख चीख कर और हाथ हिला हिला कर तकरीर कर रहा था। वो एक एक चीज उठाता और उस चीज की तारीफ बयान करता। इन सब गंदी और पुरानी चीजों का रिश्ता ऐसी ऐसी शख्सियतों के साथ में लाता कि लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह जातीं। उसके गिर्द खड़े मजमा में एक करख्त चेहरे वाला गैर मुल्की भी खड़ा था। उस गैर मुल्की को ये चीजें दिखाते वक्त वो टूटी फूटी गोरा शाही अंग्रेजी भी बोल लेता था। इसकी क्या प्राइस है? गैर मुल्की ने टूटी फूटी और इंतहाई गंदी सी सुराही को गौर से देखते हुए पूछा, जिसे बेचने वाला हलाकू खान की सुराही बता रहा था। इसकी प्राइस? तुम इसकी प्राइस नहीं दे सकता। ये इतनी कीमती और नायाब सुराही है कि पूरी दुनिया की दौलत भी इसकी प्राइस अदा नहीं कर सकती। मगर साहब, आप हमारे मुल्क में मेहमान हैं, आप भी क्या याद करेंगे कि इस मुल्क के लोग मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। मैं ये सुराही आपको तोहफे में दे सकता हूँ। बिल्कुल तोहफे में, बगैर किसी प्राइस के। मैं सच कह रहा हूँ, कोई प्राइस नहीं। मजमाबाज ने लच्छेदार तकरीर करते हुए कहा। यह कैसे हो सकता है? इतनी नायाब सुराही तुम मुफ्त कैसे दे सकते हो? उस गैर मुल्की ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। सुनिए साहब, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, और आपको मालूम है उधार मोहब्बत की कैंची होती है, और कैंची चाहे लोहे की हो या स्टेनलेस स्टील की, बहरहाल कैंची होती है जिसका काम सिर्फ काटना होता है। आप बस उस कैंची को इस्तेमाल ना करें और जवाब में जो मुनासिब समझें मुझे इनाम में दे डालें, ताकि आपस में मोहब्बत बढ़ती रहे, दौलत की कैंची से कट ना जाए। मजमाबाज ने पैंतरा बदलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। गैर मुल्की शायद उसका इशारा समझ गया था, इसलिए उसने जेब में हाथ डालकर अपना भरा हुआ बटवा निकाला और उसमें भरे हुए बहुत से डॉलरों से 15 नोट खींचकर मजमाबाज की तरफ बढ़ा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मजमाबाज ने बड़ी लापरवाही से नोट अपनी जेब में डालते हुए कहा, और फिर उसने एक तरफ पड़ी हुई रसीद बुक उठा ली। अपना नाम और पता बता दें, मैं आपको इसकी बाकायदा रसीद दे दूं, ताकि कल को कोई इस नायाब सुराही की मलकियत का क्लेम न कर दे। ये मेरा असूल है, बराए करम नाम बताएं। जल्दी मेहरबान, मैंने और भी धंधा करना है। मजमाबाज ने रसीद बुक खोलकर पेंसिल संभालते हुए कहा। कार्लोस माइकल 13, गार्डन ईस्ट विंग। गैर मुल्की ने बे इख्तियार अपना पता बता दिया, और मजमाबाज ने बड़ी तेजी से नाम रसीद पर लिखा और पेंसिल और फिर रसीद बुक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेहरबान, यहाँ दस्तखत कर दीजिए ताकि ये सुराही हमेशा के लिए आपकी मलकियत हो जाए। जरा जल्दी कीजिए, मैंने और भी धंधा करना है। मजमाबाज ने कहा, और गैर मुल्की ने एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद रसीद पर दस्तखत कर दिए। मजमाबाज ने रसीद फाड़कर गैर मुल्की के हवाले की और रसीद बुक लापरवाही से एक तरफ फेंक कर एक बार फिर तकरीर में मसरूफ हो गया। सफ्तर बड़े मुतमईन अंदाज में च्युइंगम चबाता हुआ फुटपाथ पर टहलता जा रहा था। उसकी कार यहाँ से थोड़ी दूर होटल की पार्किंग में खड़ी थी, और बाजार में रश की वजह से वो पैदल ही आगे बढ़ा चला जा रहा था। आज उसका मूड कुछ शॉपिंग करने का था, इसलिए वो इधर उधर दुकानों के शो केसों पर नजरें दौड़ाता कदम बढ़ा रहा था कि अचानक दो दुकानों के दरमियान एक खाली सी जगह पर, जहां मौजूद दुकान शुदा तामीर नो के लिए गिराई जा चुकी थी, उसे मजमा इकट्ठा नजर आया। अभी वो सरसरी नजर से उस मजमे को देख ही रहा था कि अचानक मजमेबाज की आवाज उसके कानों से टकराई और वो बुरी तरह चौंक पड़ा।
ایک لمحے کے لیے اس کو اپنی کانوں پر یقین نہ آیا، مگر مجمع باز کی مسلسل تقریر سنتے ہوئے اسے اپنے کانوں پر یقین کرنا پڑا۔ مجمع کی وجہ سے اسے مجمع باز کی شکل یہاں سے نظر نہ آ رہی تھی، اس لیے وہ تیر کی طرح مجمع کی طرف بڑھا اور پھر لوگوں کی بھیڑ کو کاٹتا ہوا پہلی صف میں پہنچ گیا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے یوں پھیلتی چلی گئیں جیسے اس نے دنیا کا نوواں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ جہاں تک آواز کا تعلق تھا وہ قدرے مشکوک ہو سکتا تھا، مگر آنکھوں کو کیسے جھٹلاتا؟ اس کے سامنے عمران گندی اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں سامنے پھیلائے بڑے زور و شور سے تقریر کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے کاٹرائی کی میلی سی پتلون اور اس پر سرخ پھولوں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ لے لو برادران، بہت نایاب چیزیں بالکل مفت دے رہا ہوں۔ یہ پیالہ دیکھیے، دیکھنے میں آپ کو یہ پیالہ کسی فٹ پاتھ کے فقیر کا نظر آئے گا، بالکل میلا کچیلا، جس کا کنارہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، مگر صاحبان یقین کیجئے اس پیالے کی خاطر 12 کروڑ پتی قتل ہو چکے ہیں، 10 دوشیزائیں خودکشی کر چکی ہیں۔ جی ہاں، اس پیالے کی خاطر، کیونکہ یہ پیالہ راسپوتین کا ہے۔ جی ہاں، روس کے اس مشہور مادری راسپوتین کا، جس کے پیچھے نوجوان لڑکیاں مکھیوں کی طرح پڑی رہتی تھیں۔ آخر کیوں؟ کیا راسپوتین بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا؟ ہرگز نہیں، اس کا تمام راز اس پیالے میں ہے۔ اس پیالے میں پانی پینے سے آنکھوں میں ایسی کشش آ جاتی ہے کہ جسے ایک بار آپ نظر بھر کر دیکھ لیں وہ آپ کے قدموں میں آ گرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی پیالہ ہے، ہمیشہ نوجوان رہنے کا اصلی راز۔ اب آپ پوچھیں گے اس پیالے کی کیا قیمت ہے؟ تو صاحبان، اس پیالے کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف 5,000 میں دے دوں گا۔ جی ہاں، صرف 5,000 روپے۔ 5,000 روپے میں 5,000 نوجوان لڑکیاں، سودا مہنگا نہیں ہے؟ مجمع باز نے پیالے کو فضا میں لہراتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ایک ادھیڑ عمر مگر لٹکے ہوئے چہرے والے آدمی نے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں چھوٹے نوٹوں کی ایک گڈی کھینچ کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو اور پیالہ مجھے دے دو، اس آدمی نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے نوٹوں کی گڈی اس کے ہاتھ سے لی اور پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، آپ نے جوانی خریدی ہے دوست، جاؤ اور ہمیشہ مزے کرو۔ عمران نے گڈی کو جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا، بس صاحبان، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دکانداری بند، باقی مال پھر کبھی بیچوں گا، عمران نے کہا اور پھر زمین پر بکھرے ہوئے مال کو اکٹھا کرنے لگا۔ مجمع تیزی سے بکھرتا چلا گیا، البتہ صفدر خاموشی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا تھا۔ کہہ تو دیا دوست کہ اب کچھ نہ بیچوں گا، تم بدقسمت ہو کہ اس نایاب مال سے کچھ نہ خرید سکے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، جو اب اکیلا کھڑا تھا۔ آخر یہ تماشا کیا ہے عمران صاحب، آپ اور مجمع بازی؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ارے تم تو میرے واقف ہو، باپ رے باپ، کہیں کوئی خریدی ہوئی چیز واپس کرنے تو نہیں آئے؟ نہیں بھائی، خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جاتا، عمران نے رسید بک اٹھا کر سائیڈ والی جیب میں ڈالتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھیں عمران صاحب، میرے سامنے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صفدر ہوں، صفدر، آپ کی رگ رگ سے واقف۔ صفدر نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، تو تم صفدر ہو؟ پیارے بھائی، تم یہاں کیسے آ نکلے؟ آؤ آؤ، تمہیں اچھی سی چائے پلواؤں۔ عمران نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سڑک کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، مگر آپ کا یہ سامان؟ صفدر نے بکھرے ہوئے مال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے لعنت بھیجو، خود ہی میونسپل کارپوریشن والے اٹھا کر لے جائیں گے۔ آؤ یار، میرا تو بول بول کر گلا سوج گیا ہے، اور کمائی کیا ہوئی؟ صرف $300 اور 25,000 روپے۔ بھلا خود ہی سوچو، 2 گھنٹے بولنے کا اتنا کم معاوضہ؟ غضب خدا کا، آدمی آخر کس طرح زندگی گزارے گا؟ بھئی حد ہو گئی ناقدر شناسی کی، عمران نے سڑک پر پہنچتے ہوئے کہا۔ $300 اور 25,000 روپے، اور اس کاٹ کباڑ کے؟ صفدر کی آنکھیں ایک بار پھر پھٹتی چلی گئیں۔ بھئی بڑا اچھا دھندا ہے، نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، بس ادھر ادھر کے کوڑے کے ڈھیروں سے 40-50 چیزیں اٹھائیں اور نایاب ترین چیزوں کا ایک ڈھیر اکٹھا ہو گیا۔ بیچے جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حد ہے ویسے عمران صاحب، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ راسپوتین کا پیالہ، واقعی بڑے بڑے پاگل ہیں اس دنیا میں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے تم ایک پیالے پر ہنس رہے ہو، میں نے ہلاکو خان کی سراہی، مغل شہنشاہ جہانگیر کا گلدان، ملکہ کلوپترا کا میک اپ باکس، نمرود کی مچھر مار تیل کی شیشی، شداد کی بہشت کا سوکھا ہوا پھول، اور فرعون کے کفن کا ٹکڑا بالکل سستے داموں میں بیچ ڈالا ہے۔ یقین کرو، بالکل مفت دے دیا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
اگر وہ خود اپنی آنکھوں سے اس ٹوٹے اور گندے پیالے کو 5,000 روپے میں بکتا نہ دیکھتا تو شاید عمران کی بات پر کبھی یقین نہ کرتا۔ اتنے میں وہ دونوں ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے ریستوران میں ایک میز پر بیٹھ گئے۔ وہ چائے پلواؤ دوست جو چین کا آخری شہنشاہ چنگ چوشان چو پیتا تھا۔ عمران نے ویٹر کو آرڈر دیتے ہوئے کہا اور ویٹر مسکراتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اب بھلا وہ عمران کی بات کا کیا جواب دیتا؟ آخر آپ کو سوجی کیا؟ صفدر اب بھی اس چکر میں مبتلا تھا۔ سچ پوچھو تو خرچ سے ہاتھ بے حد تنگ تھا۔ تمہارا وہ باس تو انتہائی کنجوس ہے، ایک دھیلا بھی بغیر مطلب کے نہیں نکالتا۔ ادھر وہ ہمارا شاہی باورچی اعلیٰ حضرت سلیمان پاشا کی سخاوت کا جواب ہی نہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا پکانے کے لیے پورے شہر کا راشن خرید لاتا ہے۔ عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے جیب سے وہی رسید بک نکالی۔ سادہ سی رسید بک تھی جو دکانداروں کے لیے دکان سے عام مل جاتی تھی۔ اس پر موجود ایک رسید کی کاربن کاپی کو عمران نے غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ سنو صفدر، یہ رسید تم اپنے باس کو دے دینا، وہ ضرور اس کے بدلے میں تمہیں بھی کچھ نہ کچھ دے ڈالے گا۔ بڑی نایاب رسید ہے، عمران نے ایک بار پھر عادی مجمع باز کی طرح تقریر کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس رسید میں؟ کارلوس مائیکل 13 گارڈن ایسٹ ونگ۔ صفدر نے رسید پر لکھا ہوا نام اور پتہ پڑھتے ہوئے پوچھا۔ بلیو ایگل کو جانتے ہو؟ عمران نے بڑے پراسرار لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ بلو ایگل، وہی بین الاقوامی تنظیم جس نے پچھلے دنوں جرمنی کی حکومت کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ بالکل وہی، اور یہ کارلوس مائیکل اس کا سربراہ ہے۔ اس کا پتہ اور دستخط رسید پر موجود ہیں، کیا سمجھے؟ اب بولو، ہے نا بالکل نایاب رسید؟ اب یہ تمہاری مرضی کہ تم اس رسید کے بدلے میں اپنے باس سے کیا وصول کرتے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر کے چہرے کے عضلات ایک بار پھر کھنچتے چلے گئے۔ تو یہ چکر ہے، اس لیے آپ نے یہ مجمع بازی کا چکر چلا رکھا تھا، لیکن اس کا تعاقب کر کے بھی اس کا پتہ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ صفدر نے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کارلوس مائیکل تعاقب سے تمہارے ہتھے چڑھ جائے گا؟ بھائی، یہ وہ بلا ہے جو 1000 آنکھیں رکھتی ہے۔ تعاقب کرنے والے کی خوشبو میلوں دور سے سونگھ لیتا ہے، اور پھر اس کے دستخط، تم ان کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ یہی دستخط ہیں اس تنظیم کا شناختی نشان، صرف تنظیم کے خاص لوگوں کا نشان۔ عمران نے چائے کی پیالی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور صفدر سوچنے لگا کہ یہ شخص مجرموں کے گرد نہ جانے کس طرح جال پھیلاتا رہتا ہے۔ کارلوس مائیکل تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ فٹ پاتھ پر کھڑا ایک عام سا مجمع باز دنیا کا شاطر ترین انسان ہو سکتا ہے۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کو مجمع لگانے کی کیا سوجھی، اور پھر کارلوس مائیکل نے بھی ضرور اس مجمع میں آنا تھا اور آپ سے سراہی خریدنی تھی۔ کوئی بات پلے نہیں پڑ رہی، صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ سارے تمہارے اس باس کے کارنامے ہیں۔ خود تو نقاب اوڑے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا رہتا ہے اور مجھ جیسے معصوم آدمی کو مفت میں آگے بڑھائے رکھتا ہے۔ حالانکہ میں نے کئی بار کہا ہے کہ تمہارے پاس اتنے لمبے چوڑے قوی ہیکل ٹھسے دار قسم کے ممبر ہیں، انہیں کہو۔ مگر صاحبان، کون سنتا ہے اس درویش کی؟ بس حکم دے دیا کہ یہ کرو وہ کرو، اور جب جان عذاب میں آ جاتی ہے تو بیچارے علی عمران کی۔ عمران نے رو دینے والے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ تو اس بار کیا حکم ملا کہ مجمع لگاؤ؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اسے کہیں سے اطلاع مل گئی کہ یورپ کا بلو ایگل آج کل پاک ایشیا میں موجود ہے۔ بس حکم دے دیا کہ اسے ڈھونڈو اور اس کا پتہ معلوم کرو۔ اب تم خود سوچو، اتنے بڑے شہر میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ کہاں سے ڈھونڈوں؟ لیکن صاحب، حکم حاکم مرگ مفاجات، ڈھونڈنا تو تھا ہی مجھے۔ بس اس کی ایک کمزوری کا علم تھا، وہ جہاں جاتا ہے وہاں جا کر نایاب چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور عام طور پر چھوٹی جگہوں پر سے چیزیں ڈھونڈتا ہے، اور پھر چیزیں بھی ایسی جس کا تعلق ظلم و تشدد سے ہو۔ چنانچہ میں نے اسے تلاش کرنے کے لیے مجمع لگایا۔ کئی غیر ملکی آئے، لیکن ہلاکو خان کی سراہی میں کسی نے دلچسپی نہ لی۔ آخرکار محنت رنگ لائی، اور جیسے ہی میں نے اسے دیکھا ہلاکو خان کی سراہی کی تعریفیں شروع کر دیں، اور جب میں نے اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ میدان مار لیا۔ چنانچہ میں نے سراہی اسے بیچ ڈالی اور رسید پر اس کا نام اور پتہ لکھوا لیا، اور دستخط بھی لے لیے، اور خاص بات یہ کہ ڈالروں پر اس کی انگلیوں اور انگوٹھے کے نشانات بھی موجود ہیں۔ عمران نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باقاعدہ تقریر کر ڈالی، اور صفدر حیرت بھرے انداز میں عمران کی اس ریڈی میڈ کھوپڑی کے کارنامے سن رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے عمران کی کھوپڑی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردست قسم کا کمپیوٹر فٹ کر دیا ہے جو بڑی گہری چالیں سوچتا ہے۔
اب بھلا کوئی اور تصور بھی کر سکتا ہے کہ اتنی خوفناک تنظیم کے سربراہ کو مجمع لگا کر بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمران صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ اس نے اپنا صحیح نام اور پتہ بتایا ہو؟ صفدر نے جرا کرتے ہوئے کہا۔ ایک عام سے مجمع باز کے سامنے نام بتاتے ہوئے اسے بھلا کیا جھجک ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے جیسے اسے نفسیاتی طور پر گھیر کر جلدی کا شور مچا دیا تھا، اس میں وہ نفسیاتی طور پر اپنا نام اور پتہ بتا گیا، اور ویسے بھی مجھے علم ہے کہ اس کا اصلی نام کارلوس مائیکل ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات ہے عمران صاحب، آپ مجرم کو ڈھیل کیوں دے دیتے ہیں؟ جب آپ کو علم ہو گیا کہ وہ ایک خوفناک بین الاقوامی تنظیم کا سربراہ ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے، تو پھر چھاپا مار کر اسے پکڑ کیوں نہیں لیا جاتا؟ صفدر نے کہا۔ میرے دوست، تم بس جاسوسی کرو، تمہیں کیا معلوم کہ مجرموں کو پکڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب سوچو، اگر کارلوس مائیکل کو گرفتار کر لیا جائے تو اس پر کیا جرم عائد کیا جائے، اور کیسے ثابت کیا جائے کہ وہ فلاں مجرم ہے؟ ایسے مجرم کسی ملک کے پاسپورٹ پر آتے ہیں اور پھر اس ملک کا سفارت خانہ درمیان میں کود پڑتا ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اچھا، اب چلیں؟ صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، اور یہ رسید اپنے پردہ نشین کو ضرور دے دینا۔ اوکے، بائے بائے، عمران نے کہا، اور پھر یوں تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے سے باہر نکلتا چلا گیا جیسے اس کے پیچھے پاگل کتے لگ گئے ہوں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جیب سے بٹوا نکالا اور پلیٹ میں ایک چھوٹا نوٹ ڈال کر باہر کی طرف چل دیا۔ وہ عمران کے بھاگنے کی وجہ جانتا تھا کہ کہیں اسے چائے کا بل نہ ادا کرنا پڑ جائے۔ حالانکہ چائے پینے کی دعوت عمران نے خود ہی دی تھی، لیکن عمران بہرحال عمران تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایٹامک ریسرچ لیبارٹری میں آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی گہما گہمی تھی۔ ریسرچ لیبارٹری کے کرش ہال میں اس وقت ملک کے چوٹی کے سائنسدان جمع تھے۔ آج ان سب کو خصوصی دعوت پر بلایا گیا تھا۔ وہ سب ہال میں موجود کرسیوں پر بیٹھے آج کی خصوصی دعوت کے بارے میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ریسرچ لیبارٹری کے ڈائریکٹر سر عبدالرشید نے جو دعوت نامہ بھیجا تھا اس میں انہوں نے صرف یہی لکھا تھا کہ ایک اہم ترین سائنسی ایجاد کے بارے میں بات چیت کے لیے یہ دعوت دی جا رہی ہے، لیکن یہ اہم ترین سائنسی ایجاد کیا تھی اس کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈائریکٹر سر عبدالرشید ہال میں آئے اور انہوں نے ہال کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہال اس طرز پر بنایا گیا تھا کہ اس میں ہونے والی بات چیت کسی طور پر باہر سے نہ سنی جا سکتی تھی۔ حضرات، آپ سب محب وطن لوگ ہیں، لیکن جس اہم ترین ایجاد کے بارے میں آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، اس کے لیے آپ سب کو باری باری اس بات کا حلف اٹھانا پڑے گا کہ یہ راز اس وقت تک آپ کے سینوں میں ہی دفن رہے گا جب تک حکومت خود اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کرتی۔ مجھے یقین ہے کہ حب الوطنی کے تقاضوں کے پیش نظر آپ کو حلف اٹھانے میں کوئی جھجک نہ ہوگی۔ ڈائریکٹر نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر باری باری سب نے کھڑے ہو کر باقاعدہ حلف اٹھایا۔ ان سب کی تعداد چونکہ صرف 10 تھی، اس لیے حلف لینے میں کوئی زیادہ وقت صرف نہ ہوا۔ حضرات، اس اہم ترین ایجاد کا پس منظر یہ ہے کہ جب بھی کسی ٹھوس چیز میں سے روشنی کی لہریں گزرتی ہیں تو چونکہ وہ مکمل طور پر اس ٹھوس جسم سے پار نہیں ہو سکتی، اس لیے اس چیز کا سایہ بن جاتا ہے۔ جتنا ٹھوس جسم ہوگا اتنا ہی سایہ گہرا ہوگا۔ یہ سایہ قطعاً بیکار ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ذہین سائنسدان نے اس سائے کی افادیت پر ریسرچ شروع کر دی کہ آخر یہ سایہ روشنی کے کس تناسب سے بنتا ہے۔ جب روشنی کی لہریں جسم کے پار نہیں ہو سکتی تو پھر یہ سایہ کیوں بن جاتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور وہ پار ہو جاتی ہیں تو پھر اس سائے کو قدرے روشن ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال روشنی کی جھلک تو اس میں موجود رہنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر روشنی نہ ہو تو سرے سے سایہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی اور سایہ لازم و ملزوم تو ہیں، لیکن ان کا صحیح تناسب کیا ہے، اور پھر اس سائے کا آخر فائدہ کیا ہے، یا اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر اسے کس طرح فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے۔ اس ریسرچ کے دوران فلم کے اصولوں کو بھی چیک کیا گیا کہ بظاہر پردہ سکرین پر روشنی کے نقطے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھنے والے کو ان کی ضخامت، رنگ اور لمبائی چوڑائی کا احساس اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی ٹھوس جسم باقاعدہ حرکت کر رہا ہو۔ فلم دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا
کہ پردے پر حرکت کرنے والا انسان کوئی زندہ جسم رکھنے والا انسان نہیں بلکہ صرف تصویر ہے۔ دوسرے لفظوں میں عام عکس اور تصویر کی نسبت اس میں وہ ضخامت موجود ہوتی ہے جو تصویر اور عام انسان میں فرق ڈال دیتی ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر ایک خاص پہلو پر یہ ریسرچ کی گئی کہ کیا ایسی ایجاد کی جا سکتی ہے کہ سایہ اتنا روشن ہو کہ وہ دیکھنے والے کو ٹھوس محسوس ہو، لیکن دراصل وہ ہو سایہ، اور پھر یہ کہ سایہ پیدا کرنے کے لیے کیا ٹھوس جسم کی موجودگی ضروری ہے؟ کیا بغیر ٹھوس جسم کے سایہ پیدا نہیں کیا جا سکتا؟ بہرحال اس سلسلے میں سائنسی تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، مختصر یہ کہ ہم روشن سائے ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ایسے روشن سائے جو فلم کی روشنی کے مرہون منت نہیں ہوں گے اور انہیں جب چاہیں پیدا کر لیں اور جب چاہیں ختم کر دیں۔ میں اس کی عملی صورت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر نے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اور حال میں موجود چوٹی کے سائنسدانوں میں اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز ایجاد کے متعلق سن کر حیرت کی لہر سی دوڑ گئی۔ ان کے چہروں سے پیدا ہونے والا تجسس اتنا نمایاں تھا کہ دور سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سر عبدالرشید نے ہاتھ اٹھا کر ایک مخصوص اشارہ کیا اور دوسرے لمحے ہال کا دروازہ کھلا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دروازے میں سر عبدالرشید اندر آ رہے تھے، جبکہ ان کی نظروں کے سامنے سر عبدالرشید ہی کھڑے تھے، ایک ہی لباس، ایک ہی چہرہ، ایک ہی قد و قامت اور چہرے پر ایک جیسی مسکراہٹ۔ حضرات، آپ سب کا یہاں آنے کا بے حد شکریہ۔ آنے والے سر عبدالرشید نے پہلے سر عبدالرشید کے قریب کھڑے ہو کر بڑے با اخلاق لہجے میں کہا، اور دیکھنے والوں کو اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا اور نہ کانوں پر، کیونکہ آنے والے سر عبدالرشید کا لہجہ اور آواز بھی وہی تھی۔ دیکھیے حضرات، ہم دونوں یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم میں سے ایک اصل ہے اور دوسرا محض سایہ۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم میں سے اصل کون ہے؟ پہلے سے کھڑے سر عبدالرشید نے مسکراتے ہوئے سائنسدانوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور ان سب نے بیک آواز پہلے والے سر عبدالرشید کو اصل اور نئے آنے والے کو سایہ قرار دیا۔ آپ کا فیصلہ غلط ہے دوستو، پہلے والے سر عبدالرشید نے کہا، اور پھر اچانک وہ غائب ہو گئے، ایسے جیسے سایہ اچانک غائب ہو جاتا ہے، اور اب وہاں بعد میں آنے والے سر عبدالرشید کھڑے مسکرا رہے تھے، اور حال میں موجود ہر آدمی حیرت کے مارے یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں میں بم پھٹا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نے حیرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ان کا ذہن اس بات کو تسلیم نہ کر رہا تھا کہ جس سر عبدالرشید نے اتنی لمبی تقریر ان کے سامنے کی ہے وہ اصل سر عبدالرشید نہ تھے بلکہ ان کا سایہ تھا۔ اور پھر ایک سائنسدان نے اٹھ کر باقاعدہ سر عبدالرشید کو ٹٹول کر دیکھا۔ آپ تو واقعی اصلی ہیں، اس نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر باری باری سب نے اپنی تسلی کی۔ ان کے چہروں پر حیرت ناچ رہی تھی۔ حیرت انگیز ایجاد ہے، انتہائی حیرت انگیز، لیکن سایہ بول کیسے سکتا ہے؟ اس تھیوری کی سمجھ میں نہیں آئی، ایک سائنسدان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دوستو، فلم میں جو کردار آتے ہیں اس کے لیے اصل آواز کو فلم میں ٹیپ کر لیا جاتا ہے، اور پھر سکرین کے نیچے یا ہال میں لگے ہوئے لاؤڈ سپیکروں میں سے وہ آواز اس تناسب سے نشر ہو جاتی ہے کہ سننے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کردار بول رہا ہو۔ اس کلیے کو ظاہر ہے اگر استعمال کیا جاتا تو پھر یہ سایہ پر یہ پابندی ہوتی کہ اس کے ساتھ ساتھ لاؤڈ سپیکر بھی موجود ہوں، تو ظاہر ہے تمام مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے اس سلسلے میں ایک بالکل نئے کلیے پر عمل کیا گیا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں موجود خیال کی لہریں ہمارے گلے کے غدودوں اور زبان کے لوتھڑے پر اس انداز میں اثر انداز ہوتی ہیں کہ ان کے خیالات کی لہریں گلے کے غدودوں سے ٹکرا کر ارتعاش یعنی آواز پیدا کرتی ہیں، اور زبان مخصوص حرکات کر کے ان آوازوں کو الفاظ کا روپ دے دیتی ہے۔ اس طرح ہم بولتے ہیں، اور آواز کی یہ مخصوص لہریں جب ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں تو کان کے پردے پر مخصوص ارتعاش پیدا کرتی، اور یہ مخصوص ارتعاشات ایک بار پھر خیال کی لہروں میں تبدیل ہو کر ہمارے دماغ میں پہنچتی ہیں، اور ہم کہنے والے کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جس طرح ریڈیو کا اصول ہے کہ ہم آواز کی لہروں کو برقی لہروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر ریڈیو سیٹ میں موجود مخصوص پرزے ان برقی لہروں کو کیچ کر کے ایک بار پھر آواز کی لہروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اسی طرح آواز کی لہروں کو ہمارے کان ایک بار پھر خیال کی لہروں میں بدل کر دماغ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اصل چیز خیال کی لہریں ہیں۔ اگر ہم خیال کی لہروں کو اتنا طاقتور بنا لیں کہ وہ گلے کے غدودوں اور زبان کی حرکات سے پیدا کر کے دوسروں تک پہنچانے کے بجائے
براہ راست سننے والے کے کانوں کے پردوں پر ہی ارتعاشات پیدا کر سکیں جو آواز پیدا کرتی ہیں، تو ہم صرف سوچ کر دوسروں سے باتیں کر سکتے ہیں، اور انہیں یہی محسوس ہوگا کہ ان سے باقاعدہ آواز کے ذریعے بات کی جا رہی ہے۔ اور آپ نے ابھی اس بات کا تجزیہ خود کر لیا ہے کہ میرے روشن سائے نے آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کر دی، اور آپ سب کو یوں محسوس ہوا جیسے باقاعدہ آپ نے اس کی آواز سنی ہو، حالانکہ ایسا نہ تھا۔ یہ سب باتیں میں صرف خیال کی لہروں کے ذریعے آپ سے کر رہا تھا، اور میرا سایہ تو صرف منہ ہلا رہا تھا۔ سر عبدالرشید نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتا دی۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے، اتنا بڑا انقلاب کہ سائنس کی دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سائنسدان نے حیرت بھرے لہجے میں بے ساختہ بولتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ جوش کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ لیکن سر عبدالرشید، کیا یہ کسی سائنسی ایجاد کا مرہون منت ہے، یا آپ نے خیال کی طاقت سے یہ کرشمہ دکھایا ہے؟ ایک اور سائنسدان نے پوچھا۔ دوستو، یہ باقاعدہ سائنسی ایجاد ہے۔ یہ دیکھیے، سر عبدالرشید نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر تمام سائنسدانوں کو دکھاتے ہوئے کہا۔ اس ڈبیا کے ذریعے روشن سائے پیدا اور غائب کیے جا سکتے ہیں۔ بس اس ڈبیا کو ہاتھ میں رکھیں اور یہ بٹن دبا کر آپ جس منظر کا تصور اپنے ذہن میں لائیں گے، وہی منظر جہاں آپ پیدا کرنا چاہیں گے پیدا ہو جائے گا، بالکل ایسے جیسے سب کچھ اصل ہو۔ اس دوران آپ جو کچھ سوچیں گے یا اپنے ذہن میں بولیں گے، وہی کچھ اس منظر کا کردار بھی بولے گا، اور سننے والے کو یوں محسوس ہوگا جیسے وہ باقاعدہ آواز سن رہا ہے۔ جب آپ اس روشن سائے کو غائب کرنا چاہیں تو یہ بٹن آف کر دیں، منظر یک لخت غائب ہو جائے گا۔ اس میں ایٹمی توانائی کو استعمال کیا گیا ہے، اس لیے آپ صدیوں اس ڈبیا کو استعمال کر سکتے ہیں، اور چونکہ ایٹمی توانائی کے سامنے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے آپ دنیا کے جس کونے میں، حتیٰ کہ دنیا سے ہٹ کر کسی اور سیارے پر روشن سایہ پیدا کرنا چاہیں تو پیدا ہو جائے گا۔ یہ سائنسی فارمولہ ہمارے ملک کے ایک ذہین سائنسدان نے تیار کیا ہے، جس کا نام میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ فارمولہ حکومت کو پیش کیا جائے گا، اس کے بعد ہی یہ دنیا کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ سر عبدالرشید نے جواب دیا۔ مگر سر عبدالرشید، اس ایجاد سے سوائے کھیل تماشے کے اور کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ایک بوڑھے سائنسدان نے اٹھ کر کہا۔ نہیں، یہ اہم ترین ایجاد ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے لڑاکا جہاز دشمن کے علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو اصل پائلٹ کو جہاز میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مرکز پر بیٹھ کر روشن سائے کے ذریعے جہاز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو جہاز بھی کنٹرول نہ کرے، جہاز کا روشن سایہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک جہاز نہیں، سینکڑوں جہاز۔ اب ظاہر ہے دشمن اتنے جہاز دیکھ کر بوکھلا جائے گا اور اس کا پورا دفاعی نظام جاگ اٹھے گا، لیکن ان جہازوں کو اینٹی کرافٹ ایئر گنیں بھی تباہ نہیں کر سکیں گی۔ اس طرح بے شمار ٹینک، بے پناہ فوج اور ایٹمی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں چھاتہ بردار دشمن کی سرحدوں میں اتارے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے دشمن بوکھلا جائے گا، اور یہی بوکھلاہٹ اصل جنگ کا پانسا پلٹ سکتی ہے۔ سر عبدالرشید نے ایجاد سے فائدہ اٹھانے کے امکانات بتاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، واقعی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ سب سائنسدانوں نے متفقہ طور پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس کے وسیع امکانات ہیں، ابھی اس پر مزید ریسرچ جاری ہے۔ یہ تو ابھی نقطۂ آغاز ہے، دیکھیے اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے۔ سر عبدالرشید نے کہا۔ کیا آپ دوبارہ اس کا تجربہ ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ ایک سائنسدان نے کہا۔ کیوں نہیں، دیکھیے، سر عبدالرشید نے کہا، اور پھر انہوں نے ڈبیا کا بٹن آن کر دیا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور صدر مملکت مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کی آمد اتنی اچانک تھی کہ سب سائنسدان بوکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیے، صدر مملکت نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ دوستو، یہ ایجاد واقعی اہم ہے۔ مجھے انتہائی مسرت ہے کہ ہمارے ملک کے ذہین سائنسدانوں نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو یہ مشین ایجاد کر کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ایجاد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، صدر مملکت نے کہا، اور دوسرے لمحے یک لخت وہ غائب ہو گئے، اور سب نے دیکھا کہ سر عبدالرشید نے ڈبیا کا بٹن آف کر دیا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، سب نے بے اختیار داد دیتے ہوئے کہا۔ اچھا دوستو، اب آپ کو یہاں بلانے کا مقصد بھی میں بتا دوں۔ آپ نے اس ایجاد کو دیکھ لیا، آپ ہمارے ملک کے ذہین اور بڑے سائنسدان ہیں، اور انتہائی محب الوطن ہیں۔ اس حب الوطنی کی بنا پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسے فائدہ اٹھنے کے مزید امکانات اور اسے بہتر بنانے کے لیے مزید تجاویز
اپنی اپنی رپورٹ کے ساتھ 1 ہفتے میں ہمیں بھیج دیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی رپورٹ کے ایک ایک لفظ کی قدر کی جائے گی، اور اگر وہ فائدہ مند ہوئی تو نہ صرف اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا بلکہ اس سلسلے میں باقاعدہ آپ کو کریڈٹ بھی دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر رازداری کا حلف بھی یاد دلا دوں کہ اس ایجاد کے سلسلے میں ایک لفظ بھی کسی دیگر شخص سے نہ کہا جائے، کیونکہ اس ایجاد کی بھنک بھی غیر ممالک کے کانوں تک پہنچ گئی تو آپ یقین کیجئے پوری دنیا کے جاسوس اس ایجاد اور فارمولے کو اڑانے کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ سر عبدالرشید نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ میٹنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہال سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازے کھول دیے گئے اور پھر اس مخصوص میٹنگ میں موجود سائنسدان ہال سے باہر آ گئے۔ ان سب کے چہروں پر گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ شاید ابھی سے اس ایجاد پر مزید غور میں مصروف ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 یعنی پہلی قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔